अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी आज बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत के वजूद में आने के बाद क्या पॉलिसी रही है वफाकी हुकूमत की बलूचिस्तान के हवाले से। वहाँ पर एफसी के आईजी जो हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। वहाँ पर कुछ दिनों में जिस तरह से मैस ग्रेव्स की सिचुएशन भी सामने आई, उसकी भी एक रियलिटी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर नोटिस भी दिया। अब देखा जाए तो सवाल यहाँ पर बहुत से पैदा हो जाते हैं कि इस हुकूमत की मौजूदगी में क्या पॉलिसी में तो कोई तब्दीली है और ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। इस हवाले से जरा एक डिटेल डिस्कशन आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। सो नजम सेठी साहब, ये बड़ा जिसे कहते हैं ना मच अवेटेड प्रोग्राम है इस हवाले से कि बहुत से हमारे दोस्तों ने कहा कि बलूचिस्तान के ऊपर ज़रा डिस्कशन हो, और अब इतनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम भी मिल गया है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को कि कोई पॉलिसी सामने आ जाती। एक रिपोर्ट है बलूचिस्तान के हवाले से और जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, कुछ सवाल हमने उठाए हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी बलूचिस्तान के मसाइब में कमी नजर नहीं आ रही। अगरचे मुस्लिम लीग नून जो कि बलूचिस्तान में एक शरीयती पार्टी थी, उसने वहां पर अपना हक पीछे करके डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को वजीर आला और मोहम्मद खान अचकजई को गवर्नर नामजद किया। लेकिन बलूचिस्तान में लगता है कि इख्तियार तो मिल गया पर इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की लापता अफराद के मामले में दिलचस्पी ने इस मसले की अहमियत तो बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ खुजदार में इज्तिमाई कब्र का मौजूदा हुकूमत के जमाने में ही इंकशाफ हुआ है। देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत सिक्योरिटी एजेंसियों और खुफिया अदारों के दरमियान ताकत के तवाजुन को बेहतर करने में लगी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान की हद तक हुकूमत इस मामले में नाकाम नजर आ रही है। एक तरफ तो वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान बलूचिस्तान के अनासर जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं उनसे बातचीत और कौमी धारे में लाने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ IGFC के मुताबिक 2007 से अब तक बलूचिस्तान में तकरीबन 360 FC एहलकार शहीद हो गए हैं, मगर फिर भी हमला आवरों को दहशतगर्द कहने की बजाय नाराज बलोच करार दिया जाता है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस का मुराल गिरता है। उनका यह भी कहना था कि FC पर अगवा बराए ताबान और लापता अफराद के मामले में बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं, अगरचे उन्होंने कहा कि जहां लाकानूनियत होगी वहां लापता अफराद जैसे मसाइल भी होंगे। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान के मामले पर हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुक्ता नजर में फर्क क्यों आ रहा है। सवाल तो यह भी है कि बलोच वजीर आला और पश्तून गवर्नर लगाने से क्या बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आई है। क्या मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान के मामले पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली रखती है या नहीं। रिपोर्ट आपने देखी नजम साहब, मैं वैसे आपको बल्कि याद कराना चाहूँगा, पिछले दौरे हुकूमत में आपने एक इंटरव्यू की थी आसिफ जरदारी साहब की, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बलोच जो है ये सारे मेरे दोस्त हैं, बच्चे हैं, मैं इनको काबू में कर लूँगा। मुझे अभी तक याद है और अक्सर जगह आपने इस बात को कोट भी किया, लेकिन आसिफ जरदारी साहब भी मेरे मुताबिक कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आ सकी। उसी तरह का मैं कहूँगा रिवायती बयान मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दिया जब पिछले दिनों गए। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक जगह पर आप जानते हैं मैस ग्रेव्स खुजदार के अंदर इज्तिमाई कब्रों का सिलसिला, ये 2 डिस्कवरीज हुई हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, लॉन्ग मार्च भी चल रहा है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। क्या कुछ तब्दील हुआ है? तब्दील हुआ से मुराद क्या आपकी, किस चीज की मतलब कुछ ऐसी कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज जो इस हुकूमत की तरफ से आप समझे कि नई है, नया इनिशिएटिव है, कोशिश है बेहतरी लाने की। मेरा ख्याल है पहला कदम तो बहुत अच्छा था, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और एक पश्तून को गवर्नर बनाया गया ताकि दोनों कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक तरफ एथनिक कम्युनिटीज़ की और दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उनको इक़्तिदार के सेंटर में रखा जाए। तो ये तो बहुत अच्छा पहला कदम था, और मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि वो अपनी मुस्लिम लीग जो कि मेजॉरिटी पार्टी थी वहाँ, उनकी तरफ से किसी को नामजद करें, मगर उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, यहाँ एक मौका देना चाहिए, इसीलिए वो नाराज बलोच में से किसी एक को लगा दिया और कहा अब जो बाकी नाराज हैं उनको मेहरबानी करके वापस बुलाइए, हम यहाँ रास्ते खोलते हैं। ये एक
آبجیکٹو تھا. اب وہ آبجیکٹو پورا نہیں ہوا. اور آپ نے بڑی اپنی رپورٹ میں نے دیکھا, آپ نے جو دوسرا پوائنٹ ریز کیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ آ تو گئے مالک صاحب, مگر ایسے ہے جیسے کہ وہ آفس میں ہے, پاور نہیں ہے. اب کتنے بااختیار ہیں؟ بااختیار نہیں ہے. تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں جو کہ آپ کی جو بات آپ نے کہی وہ اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے اور کنفرم بھی ہو جاتا ہے وہ بات کہ کس حد تک پاور میں ہے کہ نہیں. اب جنرل کیانی کہتے ہوتے تھے کہ ایف سی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج کے کنٹرول میں نہیں ہے, اٹس انڈر سویلین کنٹرول. شاہد حامد صاحب جو کہ وکیل ہیں ایف سی کے, انہوں نے کہا جی ایف سی جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں نہیں ہے. گورنمنٹ کنٹرول میں نہیں ہے, اٹس ناٹ انڈر کنٹرول آف گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ. اب یہ نہیں مجھے کلیئر کہ انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کہا یا فیڈرل گورنمنٹ کہا, پر پروونشل گورنمنٹ کہا ہوگا. ٹھیک. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ٹیکنیکلی تو ایف سی انڈر آ کنٹرول ہے, مگر وہ تو کمپیل بھی نہیں کر سکتے ایف سی کو کہ وہ جو 6 ان کے ایف سی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر ایویڈنس بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, انڈائیکٹ بھی نہیں کر سکتی گورنمنٹ ان کو. فوج کا وہ حصہ ہے ایف سی, تو وہ روک کے رکھے ہوئے ہیں. مسنگ پرسنس نہیں پروڈیوس کر سکتے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے. ایف سی نہیں بات سنتی. تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالک صاحب کو جو شیپرون کر رہا ہے نا, جو ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون از دا ملٹری ان ون فارم اور انادر. اچھا. اس لیے آئی جی ایف سی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے 360 لوگ مارے گئے, اور ہم جب کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو ناراض بلوچ ہے. تو یہ ناراضگی کا یہ اظہار ہے کہ آپ ہمارے 360 لوگ مار دیں اور اس کے بعد آپ ہمیں کہیں کہ جی یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. تو ہم نے دفاع تو کرنا ہے اپنا. وہ تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا دی, ہمارا آپ نے بجٹ کٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انالیسس کرنا بڑا ضروری ہو گیا کہ صحیح کون ہے نا, کہ صحیح ان میں سے کون ہے. کیا بلوچ ناراض ہیں؟ یس. کیا یہ ناراضگی اسی قسم کی ہے جیسے طالبان کی ناراضگی ہے؟ نو. طالبان ناراض نہیں ہیں. طالبان تو ایک کچھ اور مقصد کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو پوری ایک القاعدہ کا گلوبل فلسفہ کا ایک حصہ بن چکے ہیں, جس میں وہ ریاستیں قائم کر رہے ہیں, یمن میں کر رہے ہیں, سیریا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ آنا شروع ہو گیا, افریقہ میں جسے کہتے ہیں القاعدہ ان دا مڈل ایسٹ اور القاعدہ ان دی عربین پیننسولر. اسی طریقے کے یہاں القاعدہ ان افغانستان اینڈ پاکستان یا فاٹا. تو وہ ناراض نہیں ہے. دیر از این اٹمپٹ ٹو سیز پاور فار دا گلوبل آئیڈیالوجی اینڈ اے گلوبل اسٹرگل. اس کا کسی ایک ایریا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یہ ناراض اس لیے ہیں کیونکہ ہر دفعہ یہ ناراض ہو جاتے تھے کسی نہ کسی چیز کے اوپر, اور پھر ان کو منوا لیا جاتا تھا, پھر یہ واپس آ جاتے تھے. یہ گلوبل کسی چیز کا حصہ نہیں ہے, پہلی بات. تو اس لیے یہ کہتے ہیں یہ ناراض ہیں. اب یہ ناراضگی کیا ہے اور ٹیررزم کیا ہے, تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. 5 یا 6, 5 کہیں وہ 6 بنا دیں, 8 بنا دیں, مگر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 3-4 اسٹرگلز ہوئی ہیں اٹانومی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے. جب وہ نہیں ملتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ اور میں ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کالم لکھ دیتے ہیں. مزدور کے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں. کوئی اور ناراض ہو جائے تو وہ جو پروفیشن کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہ اسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے کا. بیوروکریسی پین ڈاؤن کر دیتی. قبائلی لوگ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ ہتھیار از لائک ان کا بازو, ایک بازو کی ایکسٹینشن ہے ان کا ہتھیار. ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی میڈیا نہیں ہے جس کے پاس جا کے وہ اپنے دکھ وہاں جا کے بتائیں. ان کی نہ اس قسم کی تعلیم ہے. ان کو ایک ہی پتا ہے کہ بھئی اگر ناراضگی ہوئی تو اپنے ہتھیار چک لو. یہ ہر جگہ پہ قبائلی رواج کا ہی ہے. اب جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مارکٹائی شروع ہو جاتی ہے. جب مارکٹائی ہو جاتی ہے تو دونوں سائڈ سے پھر جسے کہتے ہیں نا وہ ایکشن, کاؤنٹر ایکشن, ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. پہلے کیا آیا, پہلے بعد میں کیا آیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آرمز اٹھانا جو ہے وہ ناراضگی کا ہی حصہ ہوتا ہے, وہ ٹیررزم کا حصہ نہیں ہوتا. ٹیررزم کب بن جاتا ہے وہ, تو یہ سوال, اس کے اوپر میں پھر آپ کے آؤں گا. ناراضگی کیسے؟ اب ناراضگی سے ہم نے بات شروع کی. سب سے پہلے یہ ناراض ہو گئے تھے جبکہ آزادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کلات کی اسٹیٹ ہماری ہونی چاہیے, ہمیں تو پرنسلی اسٹیٹ تھی, ہم سے تو کسی نے پوچھا نہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جیسے ہندوستان میں
زبردستی پرنسلی اسٹیٹس کو ٹھاپ لگا کے چلو جی چلو گورے چلے گئے ہوں تو ساڈا حصہ اتنے بھی اس طرح کی چیز ہو گئی. میرا خیال ہے اس کو یہ ہسٹری نیریٹو کے طور پہ یہ بلوچ نیشنلسٹ اس کا بہت اس کو بنا چلا کے کرتے ہیں, مگر وہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا کلات, ایک چھوٹی سی پرنسلی اسٹیٹ تھی, وہ سارا بلوچستان نہیں تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک پروٹیسٹ تھا جیسے کہ حیدرآباد میں بھی ہوا, جوناگڑھ میں بھی ہوا, کشمیر میں بھی ہوا, ہر جگہ پہ ہوا, اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹس تھی جہاں پرابلمز رہے, اینڈ دے ور اینیکسڈ بائی دی ڈومیننٹ پاور. مگر 60s میں اگین چھوٹی سی ایک ریوولٹ ہوئی, اور وہ ریوولٹ جو تھی وہ مری علاقہ میں ہوئی تھی, اور وہ بھی چھوٹی سی ایک ریوولٹ تھی. وہ بھی کوئی لوکل ایشوز تھے جس کے اوپر کوئی ریوولٹ ہوگی. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, اس میں بھی سمجھتا ہوں وہ ناراضگی کا اظہار تھا. کیوں؟ وہ واپس آ گئے, ان کو منا لیا گیا, وہ واپس آ گئے. ناراض تھے تو ان کو ناراضگی سے دور کر کے کوئی نہ کچھ آفر کیا, یہ کیا وہ کیا, ایمنسٹی کی, آ گئے. مگر اس میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلوچستان کے ساتھ, کیونکہ ایک طرف تو منا بھی لیا ہے, دوسری طرف ایک وعدہ تھا وہ توڑ دیا, اور ایک ان کا جو لیڈر تھا نوروز خان اس کو سزا دے. اب وہ ذہن میں ایک نیشنلسٹ نیریٹو کے ذہن میں یہ ہے کہ کلات تو ہمارے بندے کو ڈسٹرسٹ کیا, پنجابی پٹھان بیوروکریسی, پنجابی پٹھان اسٹیبلشمنٹ. مگر ناراضگی کا اظہار تھا کیونکہ باقی واپس آ گئے تھے. پھر پورے 70s میں کچھ نہیں, ایک تھرڈ اسٹرائک ہوئی. وہ بھی کیا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, الیکشن ہو گئے تھے, نیشنل عوامی پارٹی جیت کے آ گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے. وہاں کچھ ناراضگیاں ہو گئیں. بھٹو صاحب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے, انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن میں انگوٹھا لگاؤ. ان میں سے ایک سردار تھے دواب خیر بخش مری, انہوں نے کہا میں نہیں لگاتا. وہ پہلے دن سے تھوڑی سی ان کی تھی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. بیک گراؤنڈ تھی ان کی, اور وہ ایچ ایس این کالج کے پڑھے ہوئے تھے. مگر مینگل اور غوث بخش بزنجو اور باقی نیشنل لیڈرشپ تھی, انہوں نے قبول کی آئین کے اندر جو اٹانومی پرومس تھی اینڈ سو آن. مگر امیڈیٹلی آفٹر دا سائننگ آف دا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے نیب کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ڈسمس کر دیا, اور مینگل صاحب چیف منسٹر تھے اور غوث بخش بزنجو صاحب گورنر تھے, ان کی چھٹی کرا دی. اور اکبر بگٹی صاحب جو کہ اس وقت ان تینوں کا حصہ تھے, اکبر بگٹی, مینگل, مری اینڈ غوث بخش, یہ چاروں جو تھے they were the leaders of بلوچستان. اور آٹونومی کے لیے ان کی جدوجہد تھی جمہوری. وہ جب ان تینوں کو گرفتار کر لیا, بگٹی صاحب دوسری طرف چلے گئے. بگٹی صاحب گورنر بن گئے, وہ 1 سال کے لیے رہے, بعد میں انہوں نے پچھتایا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی. مگر اس وقت ایک پھر چھوٹی سی جسے کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار ہوا, پھر ٹھاٹھا شروع ہو گئی تھوڑی, جسے کوآپریشن کہا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں. پھر آرمی وہاں تھی آلریڈی یا بھیج دی گئی تھی, چھوٹی سی آرمی تھی. وہ 1.5 سال کے اندر وہ جو 200-300-400 لوگ تھے جنہوں نے ناراض ہو کے ٹھاٹو کی. ان میں سے پھر جب آرمی نے ایکشن کیا تو وہ کوئی 1975-76 تک وہ اتر بتر ہو گئے. بھٹو صاحب نے ایران سے ہیلی کاپٹرز لے لیے, اس کے ذریعے ان کو قابو کر لیا. پھر وہ کچھ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے افغانستان. ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بلوچ اور پشتون لیڈرشپ جو ناراض تھی, جس میں ولی خان صاحب تھے, غوث بخش بزنجو صاحب تھے, 2 چیف منسٹر سے 55 پیپل حیدرآباد کنسپریسی کیس ایک بنایا ہوا, وہ فارغ کر دیا, سب کو رہا کر دیا, منسٹریز دے دی, اور کچھ منسٹریز دے دی ان کو. پھر واپس ناراضگی ختم ہوگی, واپس آ گئے. کسی کو شپ بلڈنگ کانٹریکٹس مل گئے, کسی کو ادھر ادھر. خیر بخش مری صاحب بھی باہر آ گئے, مگر وہ ناراض رہے, اور وہ مری کیونکہ مری کی بیک گراؤنڈ تھی تو وہ اٹھ کے افغانستان چلے گئے, اور وہ کافی عرصہ وہاں رہے. پھر وہاں سے بھی وہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ ناراضگی چھوڑ کے وہ بھی گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر کے واپس پاکستان آ گئے. ڈیورنگ دیٹ 70s وہ جو ناراضگی تھی اس میں کیا تھا, کسی فورن پاور نے ہیلپ نہیں کی, صرف مری ایریا سے کچھ لوگ نے بغاوت کی تھی, جسے بغاوت آپ سمجھے ناراضگی کا اظہار ٹھاٹھا سے کیا تھا. انہوں نے کیمپس شیمپس جا کے لگا لیے افغانستان میں, مگر افغانستان گورنمنٹ نے ان کو صرف ریفیوجی کیمپس تک ان کی مدد کی, کوئی کھانا پینا کوئی دے دیا, مگر نہ ہتھیار دیے, نہ کوئی پیسے دیے, نہ کچھ دیا, نہ ہی کسی فورن پاور نے ان کی مدد کی. اور وہ وہاں بیٹھے رہے. جب یہ ختم ہو گیا, وہ ان میں سے آہستہ آہستہ کر کے لوگ واپس آ گئے, اور ان میں سے جو مین لیڈرز تھے اس ریزسٹنس کے ایکچولی گراؤنڈ پہ, وہ سارے آ کے ریہیبلیٹیٹ ہو گئے بلوچستان کے اندر. تو مطلب ایک ناراضگی تھی, وہ ناراضگی کی جو روٹ کاز تھی وہ ختم ہوئی. دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا یار چھوڑیں, وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ٹھیک کرتے, سارے آ گئے. مطلب ایمنسٹی ڈکلیئر کر دی نا. اچھا, تو پھر اس کے بعد 90s
آرام سے گزر گیا. اس میں منسٹریاں بھی مل گئی نیشنلسٹ کو. مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب منسٹر, چیف منسٹر بھی بن گئے. میاں صاحب کا دور تھا اور محترمہ کا بھی جب دور آیا تو انہوں نے بگٹی, اکبر بگٹی صاحب کو بھی ان کے کوئی ڈیمانڈز تھے لوکل, کوئی اتنے کروڑ روپے چاہیے یہ سیٹلمنٹ, محترمہ نے وہ بھی دے دیے. وہ مطلب یہ چیز چلتی رہی. وہ تھوڑی بہت ٹھو ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں دیا, ہمیں گیس چاہیے تھی, وہ ایک ڈیمانڈز چلتے رہتے ہیں. اصلی مسئلہ بنا 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں. مشرف صاحب فوجی تھے, بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے تھے. سیاستدان تو ہر چیز میں لین دین کر کے ختم کر دیتے ہیں نا. اب بلوچستان کا ایک آنر کا ایشو ہے, ان کو ایک آنریبلی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور دیٹ واز دی ایکسپیکٹیشن. یہ فوجی بلیک اینڈ وائٹ, اس وقت کے ڈی جی ایم او صاحب جو ڈی جی ایم آئی تھے جو, وہ بھی کوئی ہارڈ لائنر تھے. تو ان کے کوئی پرابلمز وہاں بلوچستان میں ہونے شروع ہو گئے ان لڑکوں کے ساتھ جو کہ خیر بخش مری کے لڑکے تھے اور اس قسم کے اور لڑکے تھے کچھ. وہ منسٹرز بھی رہے ہوئے تھے, ان کے اوپر کیسز ہو گئے. انہوں نے فوجیوں کی بات نہیں مانی, انہوں نے کیسز کر دیے, وہ بھاگ گئے. خیر بخش مری کے بیٹے 2 بھاگ گئے باہر. اب وہ جا کے باہر پناہ لے لی. یہاں ان کو دھکیل دیا گیا ایک قسم کا, ضرورت نہیں تھی اس کی. اب جب ان کے آپشنز ختم ہو گئے تو وہ چلے گئے. پیچھے سے کیا ہوا, 2000 بگٹی صاحب نے سوچا کہ اب وقت آ گیا, میں نیشنلزم کا پرچم اپنا بھی واش آؤٹ کرنا تھا. انہوں نے پرانی جو غلطی ہو چکی تھی, اور ظاہر ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ تو تھے وہ, تو انہوں نے پرچم اٹھایا. وہ ان کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, مس ہینڈل کر دیا, اوپر سے مار دیا. اب وہ ایک نیریٹو, بلوچ نیشنلزم کا ایک نیریٹو کا حصہ بن گیا. پھر پہلی دفعہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ بگٹی جو کہ کبھی بھی مری میں جب بغاوت ہوتی تھی مری علاقہ میں, تو بگٹی کبھی بھی جوائن نہیں کرتے تھے. مینگل پھر جوائن کر لیتے تھے, بینگل ٹرائب, مگر بگٹی ٹرائب کبھی نہیں کرتی تھی. 2005 میں جب اکبر بگٹی کا یہ ہوا تو بگٹی ٹرائب نے بھی ریولٹ کر دیا, اور انہوں نے مینگلوں کے ساتھ اور مریوں کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنا لیا. اور وہاں سے برام داغ وغیرہ, ان کے جو گرینڈ سن وغیرہ, وہ بھی چلے گئے. وہ بھی چلے گئے. تو یہ پہلی دفعہ ایک ریئل نیشنل اسٹرگل, جس میں ایک ٹرائب نہیں, 2 ٹرائب نہیں, تیسری ٹرائب بھی شامل ہو گئی. اور وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے, کہ وہ پہلے مری ایریا, پھر مینگل ایریا آلسو, پھر آلسو بگٹی ایریا, ہر لیول پہ نئے نئے ایریاز ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اب مکران, جبکہ کبھی بھی مکران میں کسی قسم کی ریزسٹنس ریولٹ نہیں ہوئی تھی ان دا پاسٹ. یہ پہلی دفعہ ہے ان دا لاسٹ 5-6 ایئرز 7 ایئرز کہ مکران کے اندر بھی ریزسٹنس پیدا ہونی شروع ہو گئی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. تو ناراضگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کو ختم نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ناراضگی بہت شدید ہو چکی ہے, بہت پانی چلا گیا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ٹیررزم, وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی. بائی دی ریزسٹنس, کسی پنجابی کو کبھی اٹیک نہیں کیا گیا, کبھی ایتھنک سیٹلمنٹ, ایتھنک کو نہیں مارا, کبھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, کسی فورن پار سے کبھی پیسے نہیں لیے گئے تھے. میں ابھی آپ کو بتایا میکسیمم یہ تھا کہ وہ ریفیوجی کیمپس وہاں بیٹھتے تھے. اب کیا ہوا ہے, وہاں انڈیا بھی کود چکا ہے, افغانستان بھی کود گیا, کرزئی کی حکومت بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. تو اب یہ نئے فیکٹرز آ گئے ہیں جس کے ساتھ بلوچ نیشنلزم کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑھ بھی گئی ہے, اوپر سے نئے نئے ادارے بھی بن گئے اس زمانے میں. ہاں, اور تیسرا یہ فورن پارز آ گئے ہیں. چوتھا, اور یہ بہت اہم بات ہے, کہ جو پہلے ایک بھی آرگنائزیشن نہیں تھی جس کے نام پہ یہ کرتے تھے. اب بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن فرنٹ, بلوچستان ریپبلکن آرمی, ابھی آپ گنتے چلے جائیں, اور نئی نئی آرگنائزیشن نئی نئی علاقوں میں آنی شروع. اوکے, بریک کا وقت ہے. یہاں پر ایک چیز کنکلوڈ ہوگی کہ جو ریزسٹنس پہلے تھی اس میں اور آج کی ریزسٹنس میں بہت فرق ہے, اور وہ فرق میں نے موٹی موٹی بات کی, میں پھر دہراؤں گا جب آپ شروع کریں. اوکے. اب تک جو بلوچستان کے حوالے سے ذرا پرسپیکٹو میں ہم اس کو لا رہے ہیں کہ جو پہلے ریزسٹنس ہوتی تھی یا ہوئی ہے اس کے اندر اور جو آج بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ طالبان سے آپ اگر بات کرتے ہیں ڈائلاگ کی, تو پھر بلوچ انسرجنٹس کے ساتھ کیوں نہیں, اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.